अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक और मैं हूं आज़म चौधरी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MWM और दीगर सियासी जमातें इस वक्त अपनी तमाम कैंपेन मुकम्मल करके अब इंतखाबी दंगल के लिए तैयार हो चुकी हैं और PTI उसको वहाँ पे इंतखाबी निशान से फिर महरूम रखा गया और वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ इस वक्त मैदान में उतरी है। अब कल इंतखाबी दिन है, कल लोगों ने अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल करना है और कल पता चलेगा कि लोगों ने किस जमात को वहाँ पे पजीराई बख्शी और उम्मीद यही है कि अवामी मैंडेट को वहाँ पे तस्लीम किया जाएगा। लोग जिस पार्टी को वोट देंगे, जिस उम्मीदवार को वोट देंगे, वो ही उनके नुमाइंदे मुंतखब होंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हक़ राय दही है उसका इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से किया जाए और उसको तस्लीम किया जाए। इसके साथ साथ हम बजट के ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का बजट की आमद है और लोगों के अंदर बजट को लेके कुछ उम्मीदें हैं, कुछ तशवीश है, लेकिन ये बजट ही बताएगा कि किस हद तक लोगों की उम्मीदें पूरी होती हैं और किस हद तक उनकी तशवीश इसमें बजाय। गिलगित बल्तिस्तान पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त शामिल हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब अली खान यूसुफजई साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब शहजाद सईद चीमा साहब। इनके साथ साथ सीनियर कानूनदान है अज़हर सिद्दीक़ साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और गिलगित बल्तिस्तान से हमारे एक जर्नलिस्ट साथी हैं मुबारक हुसैन साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मुबारक साहब, आपसे ही जानते हैं, आप क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हैं, वहाँ पे कल इंतखाबी दंगल होने जा रहा है, आपसे हम अपडेट लेंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी सियासी जमातें इस वक्त आपको मैदान के अंदर दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं और क्या उनकी सूरत हाल नज़र आ रही है। इसके साथ साथ वहाँ पे सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं उसके हवाले से क्या इंतज़ामात किए गए हैं, इलेक्शन के अंदर क्या कुछ पोलिंग स्टेशन को हसास भी करार दिया गया है या पुरअमन इलेक्शन वहाँ पे उसकी ये उम्मीद और तवक्को की जा रही है। जी मुबारक। जी आज़म चौधरी साहब, आपका शुक्रिया। अगर बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से, तो जो इलेक्शंस हैं उन इलेक्शंस के लिए कुछ ही घंटे रह गए हैं। तो अगर हम इस साल माहौल रहा वो पुरअमन रहा अब तक। गिलगित बल्तिस्तान में पहली मरतबा इस तरह देखने को मिला कि लोग जो है वो पुरअमन तरीके से अपनी कैंपेन्स कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो यहाँ पे एक चीज़ें होती कि मजहबी जो मामलात होते थे उससे भी हटकर लोगों ने जो है वो बिल्कुल सियासी तौर पर की और बड़ा ज़बरदस्त अब तक माहौल रहा। और पोलिंग स्टेशंस की अगर बात की जाए तो जो है वो 1391 यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस कायम हैं, जिसमें 500 से ज़ायद जो है वो हसास पोलिंग स्टेशन है और इंतहाई हसास भी 400 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन है। इसी तरह अगर हम बात करें तो तमाम तर जो अमला है या पोलिंग के लिए जो लवाज़िमात तमाम चीज़ें पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग बूथ्स की जानिब जो है वो मुंतकिल कर दी गई हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक जो है वो 10,000 से ज़ायद जो एहलकार हैं वो तैनात होंगे, जिनमें से पंजाब पुलिस भी है, GB स्काउट्स भी है, पाक आर्मी भी है ज़रूरत के हिसाब से, और इसी तरह दीगर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो तैनात होंगे। अच्छा, आप वैसे क्या देख रहे हैं इस वक्त, कौन कौन सी पार्टी का कौन कौन से इलाके में ज़्यादा जोर आपको नज़र आ रहा है? जी देखें, इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में हम देखते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दरमियान जो कांटे का मुकाबला हमें नजर आता है। अगर बात की जाए तो 14 से 15 हल्के ऐसे हैं जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इसी तरह बाज़ हल्के ऐसे हैं जिनमें MWM वर्सेस पीपल्स पार्टी है और बाज़ हल्के ऐसे भी हैं पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इस तरह के गेमा गेमी ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो मार्का होगा या दंगल सजेगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला होगा और ये 19-20 के हिसाब से जो है वो सीटें लेने में कामयाब होंगे। अच्छा, जो साबका हुकूमत थी वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और उसके बाद उसी तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद वहाँ पे आया
اور جو استحکام پارٹی ہے وہ برسر اقتدار آئی. اب آپ نے پی ٹی آئی کا وہاں پہ نام نہیں لیا, کیا پی ٹی آئی کے امیدوار وہاں پہ نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو کیا وہ الیکشن بغیر نشان کے یا بغیر پارٹی سمبل کے لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے, پہلے چیز میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کرتا چاہوں کہ گلگت بلتستان میں جو لاسٹ حکومت تھی وہ عدم اعتماد سے نہیں بلکہ جو ایک کیس بنا تھا سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید اور پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں خالد خورشید صاحب, ان کے اوپر ایک کیس بنا تھا. نااہلی کے بعد جو ہے وہ حکومت عمل میں آئی تھی, مخلوط حکومت بن گئی تھی. یہ تمام پارٹیوں کی جن میں سے فارورڈ بلاک کا تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی, نون لیگ بھی شامل تھی. اگر ہم بات کریں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی تو گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے مطابق رجسٹرڈ نہیں ہے, جس کے بعد ان کے جو امیدوار تھے وہ جو ہے ایک مقامی پارٹی یہاں پہ بنائی گئی تھی گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے. وہ جب ان کو ٹکٹس جاری ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو جتنے رہنما تھے ڈیموکریٹک کی جانب سے, تو وہ پارٹی بھی رات گئے ایک میسج کے ذریعے وہ پارٹی ہی منسوخ ہو گئی, اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. اس کے جو کاغذات الیکشن کمیشن کے مطابق پورے نہیں تھے, جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار تھے وہ اس وقت آزاد حیثیت سے جو ہے وہ میدان میں ہیں. اور اسی طرح کچھ سیٹوں پر جو ہے وہ کچھ حلقوں پہ پاکستان تحریک انصاف نے MWM کے ساتھ الحاق کیا ہوا ہے, وہاں پہ وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چاہوں MWM کی پوزیشن ایسی ہے کہ 1 سے 2 سیٹ MWM نکالنے میں کامیاب ہوگی. اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی جو آزاد امیدوار ہیں وہ اس دفعہ جو ہے وہ اس طرح سرگرم ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. گلگت بلتستان کا آپ کو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں, یہاں پہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے یہاں گلگت بلتستان میں بھی اسی کی حکومت ہوتی ہے, لیکن اس بار سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہونے کے باوجود یہاں پہ تھوڑا سا سسپینس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے کہ یہاں پہ وہ حکومت بنائے, جبکہ نون لیگ کی بھرپور کوشش ہے کہ یہاں پہ وہ حکومت بنائے. بالکل ٹھیک ہے, شکریہ مبارک صاحب. شہزاد چیمہ صاحب, آپ نے گفتگو سنی, ہمارے جرنلسٹ ہیں جو وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں. اچھا, پیپلز پارٹی کیا اس وقت جو وہاں پہ الیکشن کے انتخابی مہم چل رہی ہے وہاں پہ کیا پیپلز پارٹی مطمئن ہے؟ کیا لیول پلینگ فیلڈ آپ لوگوں کو ملی ہے وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, پیپلز پارٹی بالکل مطمئن ہے. اس وقت تک تو مطمئن تھی جب تک پنجاب پولیس نہیں پہنچی تھی. اچھا, اب پنجاب پولیس پہنچنے کے بعد اب ذرا تھوڑا سا اطمینان میں ہمارے تھوڑا ایشو آیا ہے. اچھا, میں اب یہ سوچ رہا تھا کہ ملحقہ صوبہ کون سا ہے, وہ خیبر پختونخوا. اگر کوئی لا انفورسنگ ایجنسی درکار ہی تھی تو اس کے آنے جانے کی آمد و رفت آسان بھی تھی, اخراجات بھی کم ہوتے, کلائمیٹ بھی دونوں کا تقریباً ملتا جلتا تھا, تو کے پی سے بلا لیتے, بھجوا دیتے. یہ اسپیشلائزڈ فورس بھیجنے کا تو کوئی توقع نہیں تھی. باقی شکر اللہ کا جی, تمام سیٹوں پہ کوئی کسی بھی جماعت سے ہے اس کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے چل. اچھا, بڑی اچھی کیمپین میرے چیئرمین نے کی, آصفہ بی بی نے پورا دور لگایا, میرے تمام قائدین, میری تمام لیڈرشپ وہاں پہ جی بی میں موجود, ہمیشہ کی طرح ان دل کے ساتھ, مکمل احساسات کے ساتھ اور ایک مکمل فیوچر پیکج کے ساتھ, جس میں اچھا چیمہ صاحب ایک چیز یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے حکومت کے اوپر اور پرائم منسٹر کے اوپر مسلم لیگ نون کی پنجاب اور وفاق دونوں پہ بڑی کھل کے تنقید کی, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اگر سی پیک نہ آتا تو یہ میٹرو جو اورنج لائن ٹرین ہے یہ بھی نہ بنتی اور پنجاب کی ترقی بھی نہ ہوتی. یہ کیا وجہ ہے کہ حکومت کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ تنقید کرتے ہیں اس طرح حکومت کے اوپر؟ نہیں, سی پیک کا تو شاید میٹرو سے انہوں نے نہ کیا, انہوں نے یقیناً اس کا کریڈٹ 18ویں ترمیم کو وہ ضرور دیتے ہیں کہ اگر 18ویں ترمیم نہ ہوتی, NFC نہ ہوتا, صوبوں کو مجھے یاد ہے کہ 2008 میں یا 9 میں 500 ارب روپیہ اضافی ملا تھا NFC کے تحت صوبے پنجاب کو. تو وہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا مالیاتی اور انتظامی اختیار بڑھنے کے بعد بہت بینیفٹ ہوا ہے پروونسز کو, بہت زیادہ. اس میں پنجاب بھی ہے, اور پنجاب چونکہ سب سے بڑا صوبہ تو اس لیے اس کا بینیفٹ بھی اس لحاظ سے بالکل ٹھیک ہو گیا. اور دوسری پنجاب کی مینجمنٹ
کہ وفاق بھی ان کے ساتھ ان کا ہی فیملی کا ہے، تو اس لیے پھر 13 سے 18 تک بھی ان کو اس کا بینیفٹ رہا، پھر پچھلے 18 ماہ بھی ان کو وفاق کا ایکسٹرا بینیفٹ رہا، جو بجلی کے معاملات، جو ریلیف ان کو جو پنجاب کو ملتے رہے وہ باقی پاکستان کو نہیں ملے. اینی ویز ہم کمنگ بیک ٹو جی بی، تو سی پیک تو سر جی بی کو صرف سی پیک میں وہ ایک روڈ کا وہ تھا، حالانکہ اور اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں منسلک تھی جو سی پیک سے جی بی کو ملنی تھی، جو سہولیات ملنی تھی، جو وہاں پہ ممکنہ ایک ڈیولپمنٹ ہونی تھی، ٹھیک ہے، اس سے ضرور جی بی محروم رہا. تو انشاءاللہ یہ الیکشن صبح کا دن کل رات کو پیپلز پارٹی اپنا اس وقت فتح کا جشن منانا شروع کر دے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اظہر صدیق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو باقی تمام جماعتیں جس طرح کہہ رہی ہیں، آپ کی جو پی ٹی آئی ہے اس کو بھی لیول پلینگ فیلڈ وہاں پہ ملی ہے، اور جس طرح بھی ہمارے رپورٹر بھی کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی اس وقت اس الیکشن کے اندر اتنی سنجیدہ نظر نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ اعظم چوئی صاحب. فارم 45 اور 47 کی تو گیم پرانی ہوگی، اب فارم 420 چل رہا ہے. نوٹ کر لیجئے گا میری بات کو. اس فارم 420 کی کوالٹیز آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. پاکستان میں تو یہ تھا نا کہ سیاسی جماعت کا سمبل آپ لے سکتے تھے، اور وہ بھی حالانکہ غیر آئینی ہے. جسٹس قاضی فائزی صاحب، نالائق آدمی کہوں تو اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ اپنی ججمنٹ میں لکھتے ہیں کسی نے سیکشن چیلنج ہی نہیں کیا، اور وہ ٹیکنگ اوے سمبل از بیننگ اے پارٹی. اور یہ سیاسی جماعتوں کے لیے ڈوب بھرنے کا مقام ہے. معذرت کے ساتھ اگر جمہوری لوگ ہیں نا، تو جمہوری طریقے میں کسی سیاسی جماعت سے انتخابی نشان لینے پہ انہیں کھڑے ہونا چاہیے اکٹھے. لیول پلینگ فیلڈ اور کیا ہوتی ہے؟ اچھا چلے میں ذرا اس سے آگے چلتا ہوں. وہاں اچھا وہاں آپ کو پتا ہے کہ وہاں جھنڈا لے کے بھی نہیں پی ٹی آئی کا نکل سکتے، آپ کوئی ترانہ نہیں گا سکتے پی ٹی آئی کا، آپ کے لیے نظر بندی کے آرڈرز تیار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سرحد پار کر کے نہیں جا سکتے. آپ کو این او سی اسی کو ملنا ہے جن کو ان کی مرضی ہے این او سی دینا ہے. آپ کو اپنا یہاں سے لالوسر ٹاپ سے آگے جانے نہیں دیتے. اور اس کے کئی دوست ہیں ہمارے جو وہاں گئے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ میں نے تو اس کا ایک آسان حل دیا تھا چوئی صاحب، اور چھوڑے سیاسی جماعتوں کا، آپ اس الیکشن کو کرائیں نیلام، اربوں روپیہ ملے گا آپ کو. نیلامی پہ پیسے اکٹھے کریں آرام سے، قوم کا بھلا ہوگا، قرضے اتاریں گے. یعنی یہ آپ یہ کیوں خدا رہا، یہ پاکستان کے اندر تو صاف شفاف الیکشن والا جو کانسیپٹ نکال دیں. وہ ایک لیڈر آیا تھا بڑا، وہ بعد میں گیدڑ ہو گیا، وہ اپنا ووٹ کو عزت ہوگا، اور جیسے بھاگا یہاں سے ہم سب کو پتا ہے، ڈیلیں کر کے گیا، اور جب واپس آیا پھر کبوتر بھی آ گئے، کبوتر بھی اڑ گئے، ریڈ کارپٹ بھی آ گیا، اور پھر جا کے پھر پوچھ رہے مجھے کس نے نکالا. ہر ایک کو پتا ہے کس نے نکالا، تمہیں نہیں پتا تو ایک علیحدہ بات ہے، وہ ایک علیحدہ ہے، لیکن فرق کوئی نہیں پڑتا اس باتوں سے. یہ الیکشن جو ہے نا، اگر تو آپ میرٹ پہ کہیں گے فارم 420 چلنا ہے، اس فارم 420 کو سامنے رکھتے ہوئے میں جانتا ہوں اسلام آباد میں تھا، بہت سے لوگ خاص جگہوں سے بہت سے لوگ وہاں پہنچے ہیں، وہ صرف نون لیگ کو جتوانے کے لیے پہنچے ہیں وہاں. اور اس کے لیے اب یا تو یہ بتا دینا مجھے شورٹی اور گارنٹی دے دیں آپ کہ جناب جو ووٹ ڈالے گا ووٹ نکلے گا، وہ تو نکلنا نہیں ہے. بایو میٹرک سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ میں جنگ لڑ رہا ہوں اس کی. میں آپ اندازہ لگائے اس کے لیے، اگر اتنے ایماندار ہے نا، تو یہ گلگت بلتستان چھوٹا سا صوبہ تھا، چھوٹا سا جگہ تھی، کیا مشکل کام تھا، اس کو بایو میٹرک پہ کر دیتے. ہمارے ہائی کورٹ باہر کے تقریباً کو 16,000 سے زیادہ ووٹ ہے. ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں 2 منٹ کے اندر رزلٹ ہمارا آ جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا کیا ہے. تو یہاں تک یہ جو بات ہے نا، باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو کہ جمہوری جماعت ہے، گراؤنڈ پہ بہت کام کیا ہے. لوگ آج بھی میں تو ان علاقوں میں بہت پھرا ہوں نا، میں تو گلگت میں، بلدستان میں، یعنی ان کے علاقوں میں، اسکردو میں، اپنا ہنزا میں، ان علاقوں میں تو بہت میرا تو آنا جانا بہت زیادہ ہے ان علاقوں کے اندر. تو وہاں پیپل محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھے اور ذوالفقار. اچھا اس کی ایک بنیادی وجہ سمجھیے گا، میں وہ جو کہ اہل تشیع اس علاقے میں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ اہل تشیع، اور اہل تشیع جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں فار نمبر آف ریزن. نون لیگ نے تو دیکھا نا آج تک دیکھیں ملک کے لیے کیا نام بتاتے رہے، سڑکیں بنا دی. آپ اندازہ لگائیں اس حد تک کرپشن ہو رہی ہے. وہ گاڑیاں گئی ہیں جناب، وہ ویل آن ڈیل، سوری ویل آن ہیلتھ،
پتہ نہیں کیا وہ اچھا پھر رہی ہیں. اظہر صاحب میرا ایک سوال ہے کہ گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں، ایک تو وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، پاکستان کے باقی حصوں کی نسبت وہاں پہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے ہمیشہ وہاں پہ جنگ لڑی ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں. اگر اس انتخاب کے اندر جس طرح آپ ابھی خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ فارم 47 آئے گا، اگر اس قسم کی صورتحال ہوئی تو کیا آپ سمجھتے ہیں 420 کہا ہے میں نے. اچھا آپ نے پہلے 47 کہا بھی 420 کہہ دیا. نہیں آپ کیا میں کہہ رہا ہوں نہ فارم 45 چلے گا نہ 47 چلے گا, فارم 420 چلے گا. اچھا فارم 420 بقول آپ کے فارم 420 چلتا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ثابت ہوں گے, اپنے حق کے لیے وہاں پہ سٹینڈ نہیں لیں گے, لڑیں گے نہیں؟ دیکھیں یاد رکھیے گا, آپ آزاد کشمیر میں دیکھیں, مجھے خود اعتراض ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر. آپ نے ان کو بیان کر دیا, آپ نے دہشت گرد جماعت بنا دیا اس کو, جیسے پی ٹی آئی کو بنایا آپ نے. یعنی بڑا افسوس اور دکھ ہے کہ آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں بیٹھ کر یار, اور وہاں کے لوگ بڑے پیار کرنے والے لوگ, اس میں کوئی شک نہیں. لٹریسی ہنزا کے حوالے سے اگر بات ہے نا, ہنزا کے کانٹیکٹ کے حوالے سے وہ آپ کو پتا ہے, آپ آغا خان کے کانٹیکٹ کے حوالے سے وہ لوگ دیکھنے والے ہیں. اور وہ جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا ہے نا, جو تو پڑھا لکھا طبقہ سارا ہے نا, وہ تو پی ٹی آئی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی اور طرف جائے. جو سوشل میڈیا پہ رہنے والا ہے, جو دیکھ رہا ہے ساری باتوں کو, صرف یہ ہے کہ غریب آدمی جس کو لالچ دیتے ہیں. آپ جیسے یہاں پر ووٹ ہے, وہاں بھی آپ نے دیکھا نہیں وہ گولیاں, آپ دیکھیں, آپ اندازہ لگائیں کہ سوشل میڈیا پہ وہ گولیاں ٹافیاں, یعنی گولیاں ٹافیاں لا دیں. خدا رہا یار کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہو میں بھی گیا, جاؤں تو بڑی بانٹتا ہوں وہاں پر, وہاں گولیاں ٹافیاں دے کر اگر ووٹ کیے جا رہے ہیں تو اس کا وہاں لوگ بہت محروم ہیں سر. وہاں بجلی کا برا حال ہے, یعنی آپ آج پوچھیں تو لوڈ شیڈنگ اتنی ہے. اظہر صاحب, علی یوسف زئی صاحب, میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے اور پیپلز پارٹی کے موقع کے بعد میں حکومتی جماعت کی طرف آؤں, کیونکہ علی یوسف زئی صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں مسلم لیگ نون کو. علی صاحب, یہ دو جو اعتراضات ہیں میں سمجھتا ہوں بڑے ویلڈ ہیں, کہ ایک جماعت کو, ایک پاکستان کی ظاہر ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی بڑی جماعت ہے, ووٹ بینک ہے, اس کو اس کے نشان سے محروم کرنا, پاکستان کے اندر بھی اور گلگت بلتستان میں بھی. آپ ایک ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے یہ عمل, ان کو نشان سے محروم کرنا؟ دوسرا, کسی اپنے ہی ملک کے حصے میں جانا اور اس کے لیے این او سی کا درکار ہونا, اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ شکریہ چوہدری صاحب. ایسا ہے کہ اظہر صاحب تو خیر خود اس نے وہ جو ان کی مقبولیت کی وہ جو غبار آتا نا, اس سے تو خود اس نے ہوا نکال دی اور کہا کہ جی پیپل پارٹی وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے اس نے کام کیے ہیں. اگرچہ اظہر صاحب جو ہے مجھے ایک کام نہیں بتا سکتے. وہاں پہ 2 یونیورسٹی ہے, دونوں مسلم لیگ نون نے بنائی. وہاں پہ کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے, مسلم لیگ نون نے بنایا. وہاں پہ جو ہے کینسر ہاسپٹل ہے, مسلم لیگ نون نے بنایا. وہاں یہ جو عتبات جھیل کا جو ٹنلز ہیں وہ مسلم لیگ نون نے بنائے. وہاں پہ روڈ انفراسٹرکچر ہے, مسلم لیگ نون نے بنائے. وہاں پہ 2 کریڈٹ کالج ہیں, مسلم لیگ نون نے بنائے. وہاں پہ کالج, سکولز, آپ کے ہیلتھ انفراسٹرکچر, روزگار کے مواقع وہ مسلم لیگ نون نے بنائے. ہم جو ہے جو شیر کا نشان ہے وہ خدمت کا نشان ہے, اور ہم ترقی اور خوشحالی کی بنیاد پہ جو ہے وہ, اور ہم نے صرف ایک وہاں پہ لکھے تھے. اچھا یہ جو اظہر صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ اب ہم نے ان کو کہا کہ رجسٹریشن نہ کریں, وہاں پہ ایک علیحدہ وہ ان کی ایک آزاد حیثیت ہے, وہاں پہ ان کی پارٹی نے رجسٹریشن نہیں کیا تو اس کے ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے یا پیپل پارٹی ہے. اچھا یہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں وہاں پہ تو ان کی مقبولیت بھی نہیں ہے. عمران خان جو ہے جو کہتے تھے کہ جی وہ بہت بڑا مقبول لیڈر ہے, تو گلگت میں تو وہ ہوا نکل گئی, ہری پور میں نکل گئی, باجوڑ میں الیکشن ہوا ان کے اپنے صوبے میں ہوا, وہاں پہ کون سا فارم تھا؟ وہاں پہ فارم 47 تھا, یا جو یہ کہہ رہے 420 فارم تھا. اچھا ان کو اتنی بڑی بڑی شکستیں ہوئے کہ یہ 70,000 کے ووٹ پہ بھی جو ہے, جب ان کو 70,000 کی شکست بھی ہو جائے نا ووٹوں کا, تو بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی. اچھا انہوں نے کون سا الیکشن مانا ہے؟ یعنی یہ جب سے پیدا ہوئے, انہوں نے 97 کا الیکشن جو عمران خان جو ہے وہ ساری ملک میں ہار گیا تھا, اس کو بھی نہیں مانا تھا. یہ تو 2001 میں جو بلدیاتی الیکشن ہوا جس میں پورے پاکستان میں ان کا کونسلر نہیں منتخب ہوا, اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا. یہ تو 2002 کے الیکشن کو بھی نہیں مانا اس نے. 2005 کے الیکشن کو کہاں مانا؟ 2008 میں بھاگ گئے تھے. 13 کے الیکشن میں جو ہے پورا سال جو ہے یہ ادھر جو ہے ادھر ادھر پھرتے رہے, پھر 126 دن کا دھرنا دیا. ہر الیکشن میں 18 میں ان کو مینج کیا گیا, آر ٹی ایس بٹھایا گیا, پولنگ ایجنٹس جو ہے نکال دیے گئے, پھر جو ہے وہ جو جہانگیر ترین کا جو جیٹ تیارہ تھا وہ جو ہے پھرتا رہا, اور آزادوں کو بھر بھر کے جو ہے ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو مسلط کیا گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اظہر صاحب آپ مجھے بتایا پیپل پارٹی کا
چلو پی ٹی آئی نے تو کوئی کام نہیں کیا، نہ وہ کام کے لوگ ہیں، وہ تو بکواس کرتے ہیں، سطحی باتیں کرتے ہیں، گھٹیا باتیں کرتے ہیں. اب آپ نے جو الزامات لگائے، جس طرح قائدین کے خلاف جو ہے اپنے سطحی باتیں کی، گھٹیا باتیں کی، وہ جواب تو ہم نہیں دے سکتے. لیکن مجھے بتائیں نا کہ پیپل پارٹی، آپ تو بڑے پھرے ہیں سکردو میں، ہنزا میں بڑے پھرے ہیں، آپ مجھے بتا دیں پیپل پارٹی نے کون سا کام کیا ہے؟ اور 4 سال جو ہے جو آپ کی حکومت تھی وہاں پہ، اور 4 سال وفاق میں رہے، اس میں آپ نے، لوگ آپ سے آج پوچھیں گے جو تاکوٹ تک موٹر وے گئی تھی، جو نواز شریف اس کو لے کے جا رہے تھے کاشغر تک، وہ آپ نے روک دی، 1 انچ آگے نہیں بڑھنے دی. کیوں نہیں آگے بڑھنے دی؟ آپ نے داسو ڈیم پہ جو ہے پیسے کیوں روکے؟ آپ نے دیامیر بادشاہ ڈیم جو ہے کام کیوں نہیں کرنے دیا؟ آپ نے وہاں پہ جو باقی روڈز بن رہے تھے، روڈ انفراسٹرکچر بن رہے تھے، چلے اس پہ اظہر صاحب سے اور چیمہ صاحب سے، جو گیم چینجر منصوبہ تھا. علی صاحب میرا ایک سوال اور ہے، میں اظہر صاحب اور چیمہ صاحب سے اسے پوچھتا ہوں، پیپلز پارٹی نے وہاں پہ کیا 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 نہیں کیا. یہ جو کے پی کی پولیس نہ بھیجنا اور وہاں پہ پنجاب پولیس کو بھیجنا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس پہ پہلے بھی میرے اس شو کے اندر اعتراضات آئے، قادر خان مندوخیل صاحب نے بھی اس پہ بات کی، آج چیمہ صاحب نے بھی اس پہ بات کی کہ پنجاب پولیس کو بھیجا گیا، جبکہ ساتھ تو صوبہ لگتا تھا کے پی کے، اور اصولی طور پہ تو پولیس وہاں کی جانی چاہیے تھی. دیکھیں یہ جو ہے میں ایک بات جواب دے دوں اس کا، میں اظہر صاحب آتا ہوں، آپ کی طرف آتا ہوں. انہوں نے انکار کیا خیبر پختونخوا حکومت سے بہت دور ہے، اور پنجاب جو ہے بالکل ساتھ لگا ہوا ہے. یہ حسن عبدال جو ہے یہ ساتھ ہی لگا ہوا ہے، اس کے موٹر وے جا رہی ہے، یہ بالکل پنجاب کے ساتھ اسی طرح سرحد ہے جس طرح جو ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ سرحد ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اس کو روکا. یہ انہوں نے این او سی کی بات کی، این او سی جو ہے نواز شریف نے لیا، این او سی کیپٹن صفدر نے لیا. اچھا دوسری سب سے چودھری صاحب ایک بات بتائیں کہ 40 دن پہلے جو ہے کمپین شروع ہوا تھا، یہ لوگ اظہر صاحب کی پارٹی کہاں پہ تھی؟ 40 یہ پیپل پارٹی والے تو 40 دن سے کمپین کر رہے ہیں، مسلم لیگ نون والے 40 دن سے کمپین کر رہے ہیں. یہ ابھی آئے، ابھی بھی بیرسٹر گوہر ادھر ہے، وہ ریحانہ ڈار ادھر ہے، ان کے بیٹے ادھر ہے، یہ جو ہماری ایم این اے ہے شندانہ گلزار، یہ جو ہے گلگت بلتستان میں پھر رہی ہے، وہاں پہ کمپین کر رہی ہے. جنہوں نے این او سی نہیں دیا، جو ان کو جو ہے انہوں نے روکا. اچھا اور یہ بھی ایک سٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا علی صاحب ٹائم کی قلت ہے. میں اظہر صاحب چیمہ صاحب کے ٹیک سے بعد میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. چیمہ صاحب ابھی علی صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پہ کیا کیا، سوال تو انہوں نے اظہر صاحب سے کیا، لیکن پیپلز پارٹی کے آپ رہنما ہیں، آپ بتائیے پیپلز پارٹی نے 2009 میں جی بی کا ایک آئینی سٹرکچر وہاں پہ بنایا، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے وہاں پہ کیا کیا؟ سر وہ آئینی سٹرکچر کو ہی آگے بڑھانا چاہیے تھا ان لوگوں کو. ہم نے شناخت دی جی بی کو، ہم نے ایک پورا اس کا ایک ایسا ڈھانچہ دیا کہ جس ڈھانچے کی بنیاد پہ آگے عمارت اگلی حکومتوں نے کھڑی کرنی تھی. یہ میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ بوتھ دا پارٹیز جو ہمارے بعد اقتدار میں رہی، وفاق میں رہی، اور وفاق کو مرہون منت رکھا، جی بی کو بھی اور اے جے کے کو بھی. یہ ایک پرانی روایت چلتی آ رہی ہے which is a very sad tradition بھی ہے، پالیسی بھی ہے. اور اسی پہ تو میرا چیئرمین بات کر رہا ہے کہ 5 صوبوں، ہم تو ہمارا تو جو نعرہ ہے 5 صوبوں کی زنجیر بے نظیر والا، تو 5واں صوبہ اس کو کیوں نہیں ڈکلیئر کیا جاتا؟ وہاں پہ حقوق ملکیت کیوں نہیں دیے جاتے؟ اس کو دینے میں ان کو کون سی ایسی کمزوری ہے، کون سا امر مانے ہیں کہ یہ آگے موو فارورڈ نہیں کر سکتے؟ کوئی ادارہ دے دینا، میں نے ڈسپینسری بنا دی تھی، میں نے ایک سکول پرائمری بنا دیا تھا، میں نے پرائمری کو مڈل کرا دیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا جی، یہ کانسٹیچوئنسی کی گفتگو ہے، صوبے کی گفتگو نہیں ہے. صوبائی گفتگو اس کا لیول، اس کا معیار، اور وفاقی گفتگو اس کا معیار بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جن کے وسائل ہیں ان کے وسائل ان تک پہنچنے چاہیے، اس وسائل کے ثمرات ان تک پہنچنے چاہیے. ان کے پاس پری کنسیوڈ پیکیجز نے جانا چاہیے کہ اگر وہ وفاق کا کے زیر اثر ہے تو پھر، اور پسندیدہ ہے تو پھر اس کو اس کے ساتھ فیورٹ سلوک کیا جائے گا، نہیں تو دنال مترئی مالا بالکل ٹھیک ہے. آدم بھائی آگے اب فردر کی چیزیں نہیں چل سکتی ہیں. اب حسن عبدال اور سکردو کی آج قربت پتہ لگی، جغرافیہ میرا امپروو کر جائے گا انشاءاللہ.
تو یہ ان ساری چیزوں کو آگے فردر چلانے کے لیے ہمیں یہ ماتحتی سینٹرلائزیشن سے نکل کے ڈی سینٹرلائز کرنا پڑے گا. یہ کسی دن میں اب کسی دن میں گلگت گیا تو میں علی صاحب سے نا جی سر آدم بھائی جی ہم اتحادی ہیں وفاقی حکومت کے، لیکن ہمارا یہ کون سا الحاق ہے، ہمارے جو وفاقی حکومت ہے اس کو ڈی سینٹرلائز کرنے کی عادت ڈلنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، تقسیم کریں، وسائل تقسیم کریں، اختیارات تقسیم کریں. اظہر صاحب اب ایک تو آئندہ گلگت گئے تو میں علی صاحب سے گائیڈنس لے کے جاؤں گا تاکہ میں پنجاب سے براہ راست گلگت پہنچ پاؤں، کے پی کو مائنس کر کے. اچھا اظہر صاحب، پولیس کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ پنجاب پولیس کو وہاں پہ بھیجنا اور کے پی پولیس کو نہ بھیجنا، اس پہ بھی ضرور بتائیے گا، اور دوسرا علی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کا بھی جواب دیں. اچھا، میں علی صاحب تو باتیں کر رہے ہیں نا، میں اب کیا کہوں، وہ سارا کونسلر کا ہے. آپ کو پتہ نہیں پنجاب کے اندر وہ اوجڑی ہیں اکٹھی کرنے کے لیے کریڈٹ کون لے رہی ہے؟ حکومت پنجاب. او بھائی، اس لیے حکومتوں کا کام ہے. اب میں بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی نے کتنے کام کیے، انہوں نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے. اچھا، وہ ایسا جیسے جیب سے بنائی ہو کوئی چیز. میں بتاتا ہوں 2009 کے اندر چلے گئے ہیں، پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس آرڈر جاری کیا. وزیر اعلیٰ اور گورنر کو اپنا مضبوط بنایا انہوں نے، اور 7ویں NFC کے وارڈ اور صوبائی خود مختاری کے لیے یہ کام تھے کرنے والے. اب میں آتا ہوں کیا کیا اس کے بعد جب خالد خورشید صاحب آئے نا، تو اپنا 2020 سے 2025 میں سے 2023 تک ہی رہے نا، وہ انہوں نے اپنا 370 ارب روپے کے 5 سالہ ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا، جس میں سڑکیں، بجلی، سیاحت اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبے شامل تھے. سیاحت کے فروغ، معدنیات، ہائیڈرو پاور اور خصوصی اقتصادی زون کے حوالے سے متعدد منصوبے شروع کیے جو آگے بڑھائے. اب تنقید، اب جو میں دیکھے ہوں ڈیم، تو اگر دیکھا جائے تو ایکچولی ڈیم بنانے کے حوالے سے یا تو جسٹس حاکم صاحب کا کریڈٹ ہے، انہوں نے عوام میں اویئرنیس پیدا کی، اور یا پاکستان تحریک انصاف کا، ورنہ یہ تو ڈیم کی انہوں نے دبا کے رکھے ہوئے تھے، اور قوم پوری کو پتا ہے کہ ڈیم کسے. اب آئے اگلی بات کی طرف، دھاندلی کس کا نام ہے؟ دیکھیں، دھاندلی ایک ہے پری پول دھاندلنگ، ایک ہے پوسٹ پول دھاندلنگ. پری پول دھاندلنگ کے 6 بڑے ثبوت. سب سے پہلی بات، انتخابی نشان لینا. آج یہ کہنا اگر رجسٹر نہیں کرایا، یہ نہیں کرایا، یہ بیوقوف بنانے کی بات ہے. ان لوگوں کو کمپین کرنے کے لیے آنے سے روکنا، اس سے بڑی اور دھاندلی کیا ہو جائے گی. تیسری دھاندلی، آپ نے پنجاب پولیس کس کیپیسٹی میں لے کر آئے وہاں پر؟ کیوں لے کر آئے؟ کیوں اس کے قسمیں کہنے پہ؟ اور وہ مان رہے ہیں، خود مان رہے ہیں کہ ہم لے کے آئے ہیں. اچھا، اگلی بات آ جائے، وہ ویلز آن ڈیل اور کیا پتہ نہیں کیا پیکج لگا کر وہ آپ بتا رہے ہیں جی بیماری کا علاج. یار اتنا سا خاموش بیٹھے رہتے اور چپ بیٹھے رہتے یہاں پر بیٹھ کر، کہ آپ کو تو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے. مجھے یہ بتا دیں، یہ پچھلے 4 سالوں سے ان کی حکومت ہے وفاق سے کیا بڑا کام کیا؟ کیا بڑا کام کیا؟ جتنے سڑکوں کا کام ہوا ہے نا، وہ تو سی پیک کا حصہ تھا، وہ تو ہونا ہی ہونا تھا. یعنی اس میں کوئی بڑی بات کیا ہے؟ میں لے کے چلتا ہوں، کیا حالت ہے وہاں پر، ہمارے پاس کتنی شکار ہے، وہ بے روزگار ہے وہاں پر. وقت کی قلت ہے اظہر صاحب. میں چاہوں گا علی صاحب سے میں آخری ٹیک لوں. علی صاحب، میں چاہوں گا کہ چند سیکنڈ کے اندر بتائیں کہ اب اگر مسلم لیگ نون برسر اقتدار آتی ہے تو کیا منشور ہے گلگت کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں اب بتاتا ہوں کہ جو گلگت کے لوگ ہیں، جو گلگت کے لوگ آتے تھے لاہور، وہ 30 گھنٹوں میں پہنچتے تھے. ابھی جو ہے وہ 14-15 گھنٹوں میں پہنچتے ہیں، 16 گھنٹوں میں پہنچتے ہیں. انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی تو انشاءاللہ وہ 7-8 گھنٹوں میں پہنچیں گے. وہاں پہ مزید ہاسپٹل بنیں گے، بچوں کو ہم اسکالرشپ دیں گے، ہم بچوں کو لیپ ٹاپ دیں گے. وہاں پہ ان کے اچھے جو ہے IIT جو ہے سینٹرز بنیں گے اور بنا رہے ہیں. اب پچھلے 2 مہینے پہلے جو ہے شہباز شریف صاحب گئے تھے، انہوں نے بچوں کو لیپ ٹاپ دیے تھے، اسکالرشپ دیے. آپ کے لاہور میں بہت سے جو بچے پڑھتے ہیں ان کو جو ہے علی صاحب تھینک یو ویری مچ. اظہر صاحب تھینک یو ویری مچ. بے شک جن منصوبوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کی بھی اپنی اہمیت ہے، لیکن کسی بھی صوبے کو، ملک کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو مضبوط اور دیرپا پالیسیز بنانے کی بھی ضرورت ہے تاکہ دیرپا پروجیکٹس ہوں اور وہاں کے ملک اور قوم کو فائدہ پہنچے. ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا، آتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان کے سالانہ بجٹ کی آمد ہے. 10 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا، لیکن بجٹ کے حوالے سے بڑی تشویش پائی جاتی ہے عوام کے اندر. پہلے بجٹ آتا تھا، کچھ تشویش ہوتی تھی، لیکن عوام کو زیادہ امیدیں وابستہ ہوتی تھی بجٹ کے ساتھ،
اور سال میں ایک ہی دفعہ بجٹ آتا تھا، لیکن اب 365 دن ہر روز ایک نیا بجٹ آتا ہے. کبھی بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کبھی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کبھی گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو عوام کا بجٹ کے حوالے سے تشویشناک ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل برحق ہے، اور اس بجٹ کے حوالے سے امیدوں سے زیادہ تشویش نظر آ رہی ہے، کیونکہ بجٹ سے قبل ہی مہنگائی کا اتنا بوجھ اس عوام پہ لاد دیا گیا ہے کہ عوام کا جینا دوبر ہو چکا ہے. ہمیں بجٹ کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جوائن کیا ہے چیمبر آف کامرس لاہور کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں جناب خالد عثمان صاحب، ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں جناب ڈاکٹر جاسم صاحب، اور ماہر معاشیات ہیں جناب شکیل رامے صاحب. خالد عثمان صاحب، بجٹ کو لے کے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بزنس مین کمیونٹی، جس میں تاجر بھی ہیں، صنعت کار بھی ہیں، تمام تجاویز دی جاتی ہیں حکومت کو، اور حکومت ہمیشہ ان تجاویز کے اوپر کچھ نہ کچھ حد تک اس پہ ان کو عزت دیتی تھی، اس پہ عمل کرتی تھی. کیا اس وقت جو بجٹ کے لیے آپ نے تجاویز دی ہیں حکومت کو، کیا آپ سمجھتے ہیں ان تجاویز کے اوپر عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ دوسرا، اسی کے ساتھ منسلک ہے، دکانداروں کے اوپر ایک فکس ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے، کس حد تک وہ درست اقدام ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کے حوالے سے جو پالیسیز اس وقت حکومت کی چل رہی ہیں، کیا کاروباری طبقہ اس سے مطمئن ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ اعظم صاحب، آپ کا شکریہ. آپ نے اپنے انٹرو میں جو بات کی کہ وہ بہت اچھی بات تھی کہ جو بجٹ کا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے اس میں آپٹیمزم ہوتا ہے، اس کے اندر ہوپس ہوتی ہیں. لوگ امید رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ ایسے اقدامات لے گی جس کی بنیاد کے اوپر ہم سمجھیں گے کہ بزنس پاکستان میں چلے گا، روزگار جنریٹ ہوگا. اور ظاہر ہے جو ٹیکس ہے وہ بزنس جب آپ کرتے ہیں تو اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا کچھ سالوں سے ہم جب بجٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر صرف ٹیکس ڈسکشن ہوتی ہے. ٹیکس اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اکانومی کو چلانا ہے، آپ کو امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے. جو بچوں کی آپ کی ہوپس ہیں، 5 ملین بچے ہیں جو ہر سال 18 سال کی عمر کو ہٹ کرتے ہیں، آپ نے ان کو امیدیں دینی ہیں. آپ تو یہ سارا کام چھوڑ کر ہم بیسیکلی ٹیکس کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں، یہ انفارچونیٹ. دوسری بات آپ نے کی کہ جو تجاویز ہوتی ہیں، دیکھیے آپ نے درست فرمایا، ہم بڑی محنت کے ساتھ، بڑی پتا ماری کے ساتھ یہ تجاویز بناتے ہیں اور کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اب کچھ 2-4 سالوں کے ساتھ سے خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ہر بات کے آگے ایک کام پکڑ لیا کہ جی یہ تو ہماری شرط ہے جی IMF کی، ہم اس کے اوپر تو بات ہی نہیں کر سکتے. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نے ہر چیز کے اوپر رکاوٹ لگا دی ہے، جب آپ نیگوشیٹ ہی نہیں کر پا رہے IMF کے ساتھ پراپرلی، ان کو ہمارے انوائرمنٹ، ہمارے کلچر، ہماری ضروریات جو ہے نا جی، اور جو ڈیموگرافکس ہیں، اس کو جب آپ آئسولیشن کے اندر کوئی چیز بنائیں گے، آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جی اتنے پیسے چاہیے اور وہ کیسے نکل سکتے ہیں. پہلے آپ دوسرے طریقوں سے کر رہے تھے، اب آپ کو کرتے کرتے پھنس گئے ہیں. اب آپ کے پاس پیٹرول بچا ہے، بجلی بچی ہے، اور کوئی چیز نہیں بچی، کیونکہ چیزیں تو بک ہی نہیں رہی، سیل پرچیز تو ہو ہی نہیں رہی، اکانومی کا سائز بڑا نہیں ہو رہا. تو آج جا کے آپ کے پاس بچا ہے پیٹرول، بجلی، آپ اس کو کر رہے ہیں مہنگا. نتیجہ کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں آپ جب پیٹرول کے اوپر اس طرح، جب آپ نے پیٹرول کو پروفٹ کا ذریعہ بنا لیا اور آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا شروع کر دیا اتنا بڑی تعداد کے اندر، تو آپ نے بیسیکلی لوگوں کی موبلٹی کو چیک لگا دیا. اکانومی تو لوگوں کی موبلٹی کا نام ہے، موبلٹی نہیں ہے. پھر دوسری بات، اگر آپ موبلٹی نہیں ہے تو فزیکل موبلٹی پہ آپ نے پیٹرول سے چیک لگا دیا. آپ لوگوں کے تک پہنچنے کا دوسرا ذریعہ انٹرنیٹ ہے. ابھی بھی میں آپ کے ساتھ جو آن لائن ڈفرنٹ ٹی ویز کے ساتھ، تو آپ کو پتا کتنی مشکل ہوتی ہے جب آپ آن لائن آتے ہیں ڈسکشن کے اندر، انٹرنیٹ آپ کا نہیں چلتا، آپ کے وہ لگتا سے. تو جب آپ موبلٹی چیک لگا دیں گے تو مجھے بتائیے کہ کیسے آپ اکانومی کریں گے. لیکن دوسری طرف بدقسمتی سے جب آپ نے جہاز لینا ہوتا ہے، جب آپ کو گاڑی چاہیے ہوتی ہے 9 کروڑ کی، پتہ نہیں ہے پھر IMF کہاں چلا جاتا ہے. اس وقت تو IMF آپ سے کوئی ڈسکشن نہیں کرتا. اور جہاں تک آپ نے بات کی تاجروں کے ٹیکس کی، دیکھیں یہ بھی اب پاکستان میں ایک مذاق بن گیا ہے کہ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانے کا آپ سکیم لاتے ہیں، وہ پھر نہ آپ نے سٹیک ہولڈر کے ساتھ پراپر بات کی ہوتی ہے. پھر جو بات کی ہوتی ہے پتہ لگتا ہے کہ جب آپ اس کو اناؤنس کرتے ہیں تو وہ سکیم ہی کچھ اور نکل آتی ہے. تو دیکھتے ہیں سر، جب بجٹ آئے گا 10 تاریخ کو، وہ سامنے جب آئے گی اس سکیم کے سارے جب پہلوؤں کو غور سے دیکھیں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ زیادہ مناسب وقت ہوگا
کہ ہم اس کے اوپر کمنٹ کریں. بالکل لیکن یہ ٹھیک بھی ہے. ایک پاکستان کے اندر بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ کیسے جو ہے نا لوگوں کے اندر لوگ آسان ٹیکس چاہتے ہیں اور ہمارے بابوؤں کو یہ بات سمجھ نہیں آ پاتی. تو بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ کانفلکٹ ہوتا ہے اور ہر دفعہ ہم زیرو پہ ہی کھڑے ہوتے ہیں. ابھی بھی ہم جب شروع کر رہے ہیں تو زیرو سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایسا جی ٹھیک ہو گیا. شکیل رامے صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بجٹ کے چیدہ چیدہ پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں جس کے اندر ٹیکسیشن کی بات ہو رہی ہے, گاڑیوں کی قیمتیں ہوں ان پہ جی ایس ٹی بڑھایا جا رہا ہے, اسٹیشنری ہے اس کے اوپر جی ایس ٹی بڑھایا جا رہا ہے. اچھا, دوسری جانب ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہے. کیا آئی ایم ایف جو باؤنڈ کرتی ہے کہ آپ نے تمام تر دباؤ, تمام تر جو ٹیکسیشن ہے وہ نچلے طبقے کو اس کو دباؤ میں لے کے آنا ہے, جہاں پہ وہ اشرافیہ کی بات آتی ہے, جہاں پہ وہ اخراجات کم کرنے کی بات کرتی ہے آئی ایم ایف, وہاں پہ حکومت خاموش نظر آتی ہے؟ دیکھیں اعظم صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو بڑی مدت سے یہ بات آرگو کر رہا ہوں کہ جو بھی ملک ہوتا ہے وہ ٹیکس پہ نہیں چلتا. صرف آپ کے لیے نان ٹیکس ریونیو اس سے ذرا ضروری ہوتا ہے. مثلا جس کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں, چائنا دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے. جب سے پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ بنے پریزیڈنٹ, اس وقت ان کی اکانومی تھی 6 ٹریلین, آج 20 ٹریلین سے زیادہ ہو چکی ہے پچھلے کچھ سالوں میں. یعنی کہ مور لیس دین 1 ڈیکیڈ اینڈ 2 ایئرس, 12 کے سالوں کے قریب. ان کی جی ڈی پی میں ابھی بھی 30% سے مور جو ہے وہ نان ٹیکس ریونیو ہے, جو ان کی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ان کو ارن کر کے دیتی ہیں. یہ ہوتی ہے کسی گورنمنٹ کی اسٹرینتھ. مگر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ایڈیشنل انکم ہے کہ ٹھیک ہے بزنس پہ دیتے ہیں, سارا کچھ ہے, آپ دونوں کو کمبائن کر کے چلتے ہیں. آپ یہ نہیں کرتے کہ سارا برڈن ٹیکس پہ آ جائے. ٹیکس پہ آئے تو ملک کلیپس کر جاتے ہیں, کیونکہ ٹیکس تب دے گا نا جب آپ کی انکم ہوگی, جب آپ کے پاس کوئی پروڈکٹیو سورسز ہوں گے. اگر آپ نان پروڈکٹیو ریسورسز پہ بھی لیتے جائیں گے ٹیکس, ہر چیز پہ بڑھاتے جائیں گے, تو یہ پرابلم ہوگا. اور اس میں دوسری جو چیز ہے ٹیکس کی, دیکھیں ہم مانیں یا نہ مانیں, ہم جس فیلڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے لیے کنسیشن چاہتے ہیں, باقیوں کو چاہتے ہیں بے شک رگڑا مل جائے, چاہے وہ ٹرک کے نیچے آ جائے. ہم جس کے بھی یعنی کہ آباد کے کو ٹیکس دے کے جو بھی ہے, کون راضی ہے؟ کنسیشن کون نہیں لینا چاہتا؟ ایون جو کہ انڈسٹری ہے, میڈیا انڈسٹری, اس کے کتنی بڑی سوسائٹیز بن چکی ہیں. اگر آپ دوسرے لوگوں پہ اعتراض کرتے ہیں, وہ بند ہو گئے نا اعتراض ہونے کو, اس کو ملتا تھا اس کو مل گیا جی. اب آپ کو میڈیا پہ بھی یہ ڈیبیٹ نظر نہیں آئے گی کیونکہ میڈیا والوں کو بھی مل گئے ہیں. تو جو مراد اور ٹیکس نہ دینا, یہ آپ سمجھ لیں کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ مجھے سب کچھ ہونا چاہیے, دوسرے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات آئی ایم ایف کو اپنے ٹارگٹ سے غرض ہے. اس کو یہ نہیں غرض کہ غریب مرتا ہے تو مرے, اس کو کیا لینا دینا آپ کے ملک کے ساتھ. اس کے لیے تو کسٹمر ہے آپ کا بینک, یعنی کہ ملک آپ کا کسٹمر ہے جو ان سے قرضے لینے جاتا ہے. اور دیکھیں ان کی جو سروائیول ہوتی ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی, وہ اسی میں ہوتی ہے کہ ان کی سچویشن جوں کی توں رہے. اگر تو کسٹمر کی حالت امپروو کر گئی تو اس کا قرضہ کون لے گا؟ اور پاکستان چند ممالک میں تو رہ گئے ہیں, جو چند ممالک تو رہ گئے ہیں جو اس سے قرضہ لیتے ہیں, ان میں ایک پاکستان بھی ہے. اب وہ اپنے کسٹمر بیس کو لوز نہیں کرنا چاہیں گے. ان کو غرض ہے کہ ان کے لیے ان کے جو آپ نے ان سے ایگری کیے تھے ٹارگٹ وہ پورے ہو رہے ہیں. وہ جہاں سے ہو رہے ہیں کہاں سے ہو رہے ہیں ان کو نہیں پتا. جب ہم دیکھیں جس طرح آپ خود ہی مثالیں دے رہے تھے خالد صاحب کہ جب کچھ خرچے کرنے ہوتے ہیں تو ان کو کہیں کوئی نظر نہیں آتا, پھر کوئی آئی ایم ایف بھی غائب ہو جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ, یا آپ 1945 سے آنورڈ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جس ملک میں آئی ایم ایف وغیرہ گئے ہیں وہ ملک نیچے ہی گیا ہے. جس کی ورسٹ مثال آپ دیکھ لیں ابھی ہے ارجنٹینا. انہوں نے ابھی جو ان کی لیٹسٹ تھی وہ $50 بلین سے زیادہ انہوں نے قرض لیا ان سے. ہم جو 7 بلین کی بات کرتے ہیں نا کہ ایک فیسلٹی, انہوں نے $50 بلین سے زیادہ لیا ہے, اور اس میں ابھی بھی کچھ کنٹرول میں نہیں ہے. کیونکہ ان کی جو پالیسیز ہیں موسٹلی جو ایم ایف کی, وہ نان پروڈکٹیو ہوتی ہیں, وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں. مطلب جو پروڈکشن کے سیکٹرز ہیں, آپ کا ایگریکلچر ہوا, آپ کی ٹیکسٹائل ہوئی, ان کو تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹیکس پہ بڑھائے جاؤ, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھائے جاؤ, یا ان کی جو بجلی کے دوسرے خرچے ہیں, گیس کا خرچ ہے, ٹرانسپورٹیشن کا خرچ ہے, ہر طرح کا خرچ بڑھا دو. بس ان کو لیوی لگا دیا پیٹرول پہ, ہر طرح کا خرچ بڑھ گیا. تو ان کی جو کمپیٹیٹیونیس ہے وہ الٹیمیٹلی لو جائے گی. جب لو ہو جائے گی الٹیمیٹلی یہ آپ کی پروڈکشن سیکٹر کو انڈرمائن کرے گا. تو لوگ کیا کریں گے؟ شارٹ کٹ سوسائٹیاں بنائیں گے, ہوسن سوسائٹیاں بنائیں گے, یا ٹریڈر بن جائیں گے, امپورٹ کریں گے کہ جو سے ہمیں چیپ مل رہا ہے. اس سے بھی کریں گے, جب امپورٹ کر رہے ہوں گے بڑے لوگ, وہ کہہ رہے ہوں گے جی آپ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ٹیکس ریلیکسیشن دو, ہمیں کسٹم ڈیوٹی چھوڑو, ہمیں فوج چھوڑو, ہمیں یہ چھوڑو,
क्योंकि वो बड़े लोग हैं, वो तो छुड़वा भी लेंगे। तो IMF की जो पॉलिसी है बेसिकली ये एंटी क्या होती है, प्रोडक्शन होती हैं। और दूसरी जो बात है, इसमें जो डिबेट में हमारे इकोनॉमी में इसे नाम नहीं लाते, जो दो तो स्कूल हैं, स्कूल ऑफ थॉट, एक कहता है साइक्लिक अप्रोच, एक कहता है काउंटर साइक्लिक। साइक्लिक में यह है कि अगर आपकी इन्फ्लेशन हो रही है तो जल्दी जल्दी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, सारा कुछ कट लगा दो, ये कर दो वो कर दो। जो काउंटर साइक्लिक कहता है कि वो प्रोडक्शन के नए एवेन्यू पैदा करो, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट के बातें पैदा करो, इन्वेस्ट इन प्रोडक्शन सेक्टर। जब आप करेंगे तो सारे इंडिकेटर कम्स आफ्टर सम टाइम वो लाइन में फॉल करना शुरू कर रहे हैं। इसको जॉन मकेन्स जो इसको कहते हैं कि बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट, उसने इसको इसका था प्रोपेगेट करता था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिर्फ प्रोडक्शन पे तो जा ही नहीं रहे। अगर आप रियायत दे के देखें, जो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है प्राइवेट, उसके जो मसाइल हैं उस पर हम बात नहीं करते। टेक्सटाइल को कब से आप सब्सिडीज दे रहे हैं, डेकर्स ऑफ डेकर्स हो गए हैं। क्या इतने डेकर्स में इनकी इंडस्ट्री तो 1 से 10 हो गई है, इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सकती थी, इनकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ सकती थी, ग्लोबल मार्केट में ब्रांडिंग नहीं कर सकते थे? नहीं करेंगे, हुकूमत से पैसे मांगेंगे, फिर ये नहीं देंगे तो चैम्बर के साथ जाके बैठेंगे, गट शूट करेंगे, ओ जी ताजिर मार गया, जी इंडस्ट्रियलिस्ट मार गया। रामे साहब आपने दूसरा लहर जाके एक मिनट जी जी ले दे के एक सेक्टर बचा था एग्रीकल्चर, हाँ और पिछले कुछ सालों से जो एग्रीकल्चर के साथ या फार्मर के साथ हो रहा है, सिर्फ उनको मारा नहीं जा रहा, बाकी हर किस्म की ज्यादती हो रही है उनके साथ। जी। डॉक्टर जासिम साहब, रामे साहब ने जो बुनियादी मसाइल थे उनकी निशानदेही की है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर हो, उसमें इंडस्ट्री सेक्टर हो, अच्छा उन्होंने प्रोडक्टिव एनहांसमेंट भी कह रहे हैं लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं तो हमारे एनर्जी का जो क्राइसिस है, और खुसूसन जब से IPPs इस मुल्क के अंदर आए हैं, ये गले का तोक बन चुके हैं। अच्छा, अब ये जो हालिया बजट है, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर भी कमेंट करें, जो चीदा चीदा पॉइंट्स इसके बजट के सामने आ रहे हैं उसके ऊपर भी। दूसरा, क्या कोई वे आउट ऐसा है कि इस सूरत हाल के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऐसे वे आउट हैं कि हम अपनी इकॉनमी को लेकर ट्रैक पर चढ़ सकें दोबारा? थैंक यू सो मच आज़म साहब। रामिस साहब ने दुरुस्त फरमाया, 2 स्कूल ऑफ थॉट है, और जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्हांस की जाए और ऐसे मौके पैदा किए जाएं कि हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़े, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल के साथ साथ जो जो अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सर्विसेज सेक्टर ले लें, एग्रीकल्चर ले लें, IT ले लें, जितने भी हम सेक्टर्स हैं उनकी इन्हांसमेंट या वैल्यू एडिशन करंट पॉइंट इन टाइम से आगे की तरफ सोचें रादर देन स्टैटिकनेस की तरफ से। इससे तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कुछ ऐसे इकदाम बजट में या इससे पहले किए गए या किए जा रहे हैं कि हम इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ आएं, और इस सारे सिनेरियो में नेचुरली एक सर्टन ब्रेक पॉइंट आता है, जो ब्रेक पॉइंट ऐसा ब्रेक पॉइंट कि जब हम डेट फाइनेंसिंग से निकल के अपनी GDP को एक ऐसी सतह पे ले आते हैं कि जब मज़ीद कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जितना भी डेवलपमेंट का पैसा होता है वो इन्वेस्ट किया जाता है। तो टोटल बजट ओवरले समवेयर अराउंड आई थिंक 4.7 ट्रिलियन बन रहा है, जिसमें से कोई 1.12 ट्रिलियन हमारी PHDP है। ये PHDP, मैं इससे क्यों शुरू करूंगा इस बात को कि PHDP का जो वॉल्यूम कुछ अरसा पहले 2 साल 3 साल 4 साल पहले हुआ करता था 3.2 ट्रिलियन हुआ करता था। और जब ये डेवलपमेंट का जो साइकिल है ये क्यों रिक्वायर्ड होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, या जो भी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ले लें, या लोगों को सर्विसेज की अवेलेबिलिटी, या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है हेल्थ सेक्टर में या एजुकेशन क्वालिटी में या रोजगार के मसाइल। तो ये डेवलपमेंट बेसिकली इट्स ऑलवेज नोन एज द फ्यूल ऑफ इकोनॉमी, जो डेवलपमेंट होती है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जो करंट डेवलपमेंट है वो क्या उस डायरेक्शन में है कि हम इकोनॉमिक साइकिल को बेहतर करें और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, करेंसी स्टेबिलिटी ले लें, GDP की ग्रोथ उठा लें, करेंसी की इन्फ्लेशन रेट को उठा लें, या बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो भी हमारे ये मार्कअप्स होते हैं उसको देख लें। ये सारी चीज़ें आपस में ना रिलेट कर रही होती हैं। तो इस सारी क्वेश्चन में आइंदा आने वाला बजट
موسٹلی زیادہ تر ہم نے جب اس کا انالیسس کیا تو اٹس مور آف انفراسٹرکچر ڈیون بجٹ، اور اس کے علاوہ سوشل سیکٹر کے اندر بھی اس کی جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ انہانس کی گئی ہیں. باقی جو گورننس تھا یا جو باقی ہم ایس او ویز لے لیں یا اور جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس پہ مور اور لیس سملر سچویشن پی ایچ ڈی پی میں رکھی گئی ہے. جہاں تک بات آ جاتی ہے انرجی کی، تو یہ انرجی کی بات رامز صاحب کی بات کے ساتھ بالکل ریلیٹ کرتی ہے کہ دیکھیں چیپ انرجی از دی فنڈامنٹل آف اینی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ. دنیا بھر میں چیپ انرجی از ریکوائرڈ. میں نے کچھ پروگرامز میں اور ایک دو چینلز پہ بھی یہ بات ضرور کی ہوگی کہ دیکھیں یہ جو آئی پی پیز کا ایک ہمارا ایک ایسا سائیکل بن چکا ہے جس میں ایک گورنمنٹ نہیں ہے، کسی ایک کا نام بھی نہیں ہے مناسب لیتے. وی آر آل پارٹ آف اٹ. ہم ایک گورنمنٹ لیں، دوسری لیں، تیسری لیں، کتنے سالوں سے ہم اس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن یہ میں ضرور آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 2 سے 3 سالوں میں آئی پی پیز ریفارمز پہ بڑا سیریسلی کام کیا جا رہا ہے تاکہ اس انرجی کے سائیکل سے، اس انرجی کے جو ہم یہ انرجی ڈیفیسٹ یا ہم کیپیسٹی چارجز پے کر رہے ہوتے ہیں اور عوام پہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا نیچرلی وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف اٹ. اس میں کوئی رائے نہیں ہے. اب کیا کیا جا رہا ہے بجٹ میں؟ اسپیشلی وہ انرجی سیکٹر کے پروجیکٹس جہاں جو نیئر ٹو کمپلیشن ہے، زیادہ انہانسمنٹ ان کو دی گئی ہے. اسی طرح گرین انرجی سسٹینیبلٹی انیشیٹیوز، رولر کنیکٹیویٹی جہاں پہ انرجی سیکٹرز ہیں، اسٹیٹ اوڈ انٹرپرائزز، یا جہاں پہ ہماری سی پیک. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میرا ایک کویسچن ہے کہ اگر جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ آئی پی پیز کے اوپر ہمیں بھی یہی لگتا تھا کہ گورنمنٹ اس کو ریویو کرنے جا رہی ہے، لیکن جب گرین انرجی، رینیویبل انرجی اس کی بات آئی تو ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے اس کو ڈسکریج کرنا شروع کر دیا ہے. تو پھر بھی آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی آئی پی پیز کے اوپر گورنمنٹ کوئی سیریس کنسرن رکھتی ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر ہم اس کو اس چیز سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ کیا سولرائزیشن کے اوپر یا جو اس کی امپورٹ ہے اس پہ کوئی ٹیکسیشن کی جو نیٹ ہے وہ بڑھایا گیا، یا جو کنزیومر کی بائی بیک ریشو ہے ود دی انرجی ٹیرف وہ تھوڑا سا فلکچویٹ کی گئی، تو یو رائٹ. اس کی ریزن یہ نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں پیرالل اپروچ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اگر ہم اس پیرالل اپروچ کو اڈاپٹ نہیں کرتے اور ہم سولرائزیشن کو بہت زیادہ سٹیک سے مستثنی کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹری کے اپنے اکنامک ریزروائرز میں جو ہماری نیشنل گریڈ میں انرجی کی آلریڈی اویلیبل انرجی موجود ہے اور اس کو لوگ استعمال نہیں کرتے، تو پھر نیچرلی یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج بن جاتا ہے کہ کیسے اس کو نپٹیں. باقی بات آپ کی یہ بات میں ایگری کروں گا اور دوبارہ سے میں کہوں گا کہ یس گورنمنٹ از سیریس کہ آئی ایم ایف کے ریفارمز کے ساتھ ساتھ انرجی سیکٹر کی اسٹیبلائزیشن اور یہ جو آئی پی پیز ہیں اس کے ریفارمز کو بہت جلدی سسٹم میں لے آئیں. آئندہ مالی سال میں آپ دیکھیں گے کہ اس سے ریلیٹڈ بہت سارے گورننس سیکٹر کے ریفارمز ہیں جس سے انرجی کی چیپ سپلائی انشور کی جائے گی. باقی انرجی کے اندر دیکھیں صرف سولرائزیشن نہیں ہے، ونڈ انرجی ہے، ہمارے ہائیڈرو پاور پوٹینشیل ہے، دیر آل پارٹ آف. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر جاسم صاحب، جناب شکیل احمد صاحب، جناب خالد عثمان صاحب. اس وقت بجٹ کے اوپر لوگوں کو یہ امید ہے کہ جو اس وقت مہنگائی کا ایک طوفان ہے، گورنمنٹ اس کے حوالے سے کچھ اچھے اقدامات کرے گی اور عوام کے اوپر سے یہ معاشی بوجھ کم کیا جائے گا. بہرحال دیکھتے ہیں چند دنوں بعد بجٹ کی آمد ہے، اس میں عوام کے لیے کس حد تک یہ حکومت ریلیف لے کے آتی ہے یا صرف آئی ایم ایف کے جو شرائط ہیں اسی کو پورا کیا جاتا ہے اور عوام کو مزید ٹیکسوں کے اور مہنگائی کے اس چنگل کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.